बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शेख रशीद साहब से लेकर और शहबाज गिल साहब तक परेशानी के जो साए फैले हुए हैं हुकूमत के साइड के ऊपर, तो उसका आप हिसाब लगा लें कि अगर वज़ीर आज़म साहब के जो मशीर और वज़ीर बुखला गए हैं, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, जिनके कह लें कि जिनका ज़ाहिर है कि तख्त उलटना है, उन पर क्या गुजर रही होगी। और फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो इतनी उनकी बुखलाहट का शिकार है कि वो उनको पता नहीं चल रहा कि वो क्या बातें कर रहे हैं और किन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका गुस्सा तो निकल रहा था जनाब, दो गुस्से निकल रहे थे। एक तो ये कि दो इस वक्त जो लॉन्ग मार्च हैं वो ऑन द वे हैं। एक लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और एक घोटकी से सिंध की तरफ जा रहे हैं या सिंध हुकूमत को टारगेट करने जा रहे हैं पीटीआई के लोग। और जो सर फहरिस्त हैं उनमें से या जो हरावल दस्ता है वो मखदूम जो शाह महमूद कुरैशी साहब का है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उनकी वो चूँकि वो गद्दी है, अपनी वो पीरी फ़कीरी को या कह लें कि लोगों के जो कह लें कि जो जज्बात या उनका एतक़ाद, उनको वो पोलिटिसाइज़ भी करते हैं और उनको एक्सप्लाइट भी करते हैं। तो पता नहीं वो कौन सा उनका जोम है कि शायद हालात पहले जैसे ही हैं। तो वो खाली कुर्सियाँ उनसे ख़िताब करना पड़ा, उसकी वीडियो शीडियो इस वक्त बड़ी वो आम ही पड़ी है, और वो खड़े होके पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं वहाँ पर। तो शेख रशीद साहब का जो गुस्सा है वो समझ में आता है कि एक वो जो इस सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने एक हरीफ के ख़िलाफ़ वो जो लॉन्ग मार्च या कह लें या फिर जो एहतजाजी रैली लेके जो निकले थे, वो शुरू होने से पहले ही अपने क्या कहते हैं कि उसका बांडा फूट गया है। सादा अल्फाज में अगर हम कहें कि उसका भरम टूट गया है। तो पता नहीं वो सिंध तक पहुंच भी पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, जो कैपिटल है वहां तक जाती भी है कि नहीं जाती। लेकिन उधर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब निकल चुके हैं, और जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर अपने लॉन्ग मार्च के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बड़ा ज़्यादा होमवर्क किया है, और उनको ज़ाहिर है कि वो बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं या पार्टियां हैं उनकी सपोर्ट के बग़ैर वो कर रहे हैं। तो एक तरह से उनका ये इंतखाबी मुहिम कह लें कि उन्होंने अपनी एक तरह से शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च है इससे इसका जो कह लें कि जो लॉजिकल एंड होना है या जो टारगेट है वो ये नहीं है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने धरना देना और इस हुकूमत को गिरा के वापस आना है। वहाँ पर एक जलसा होगा और जलसे के बाद वो डिस्पर्स हो जाएंगे, बेसिकली अपनी ज़रा पावर शावर भी दिखानी है और एक मोमेंटम जिसको सियासत में कहते हैं कि एक हवा बनानी है। तो उसको लेके शेख रशीद साहब ज़्यादा टेंशन का शिकार हैं, क्योंकि उनको परेशानियां हैं तीन। एक कि पीटीआई का भरम टूट गया कि जी वो सिंध के ख़िलाफ़ जो निकले थे लेके रैली शेली वो फारिग हो गई, और एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। और फिर सबसे अहम बात कि माहौल बनाकर जो अपोजिशन है वो तहरीक अदम एतमाद लाने की पूरी कोशिश कर रही है, और करीन क्यास है कि 24 मार्च तक कुछ ना कुछ चीज़ें या कह लें कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इंटायरली डिफरेंट होगा जो अब है। तो ये सारी चीज़ें मिला के उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, या इन सारी चीज़ों ने जो गवर्नमेंट है उसको परेशान किया हुआ है। और अब इस हालत में, परेशानी की हालत में, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम के भी ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के भी ख़िलाफ़ है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज के भी ख़िलाफ़ है। और वो कह रहे हैं, अपोजिशन को बता रहे हैं कि जी के ये जो लॉन्ग मार्च है ये 70 की निज़ाम तरीके मुस्तफ़ा, यानी कि जो अपोजिशन जो कुछ कर रही है इसको करने से पहले वो 77 की जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा है उसको ज़हन में रखें। फिर उन्हें बाकी भी वो कह लें कि जिसको ज़ेब दास्तां के लिए बाकी भी लॉन्ग मार्च गिनवा दिए कि उनके नताइज क्या निकले। कहना वो चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर, या ये 2-3 लॉन्ग मार्च के वो तहरीक निजात और 1980 की जो तहरीक MRD थी उनके ज़िक्र कर रहे हैं कि वो बेसमर रहे थे। लेकिन 77 वाला जो मार्च 77 वाली तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जो थी उसका हवाला देने का मतलब ये है कि तब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया था। जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे वो उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था,
اب بھی یہ بار بار یہ والی جو بات کر کے بنیادی طور پر یہ ڈرا رہے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پریشانی کے عالم میں وہ پاکستان کی فوج کے اوپر میں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں کہ اس کو ملائن کر رہے ہیں یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ فوج جو ہے وہ مارشل لا بھی لگا سکتی ہے اگر سیاستدانوں نے حالات زیادہ خراب کیے. بھئی کیوں لگائے گی مارشل لا؟ تب تو ڈیزائن کچھ اور تھے نا جنرل ضیاء الحق صاحب کے، تب تو انٹرنیشنلی معاملات یہ تھے. اب وہ فوج شاید اس طرح کی ہے بھی نہیں، اور جنرل ضیاء الحق نہیں ہے اب تو، نہ یہ 1977 ہے، اور 2022 اور 1977 میں میرا خیال ہے کہ کافی فرق آ گیا ہوا ہے. اور نہ پاکستان کے عوام اب اس طرح کے ہیں، اور لوگ بات کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، تنقید جائز جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور جو ناجائز تنقید ہے اس کا بھی محاسبہ کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو اپنی حکومت کو جاتا دیکھ کر میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو حواری ہیں، ان کے جو وزراء مشرا ہیں، وہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کی اوقات ہے، جتنی ان کی بساط ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہہ دیا تھا ایک خاص انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں نے نہیں سوچا کہ ابھی میں نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی. یہ کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پر آپ اداروں کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، یا یہ کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں، یا پھر دوسرا جو خطرناک، عمران خان صاحب تو بنیادی طور پر انہوں نے پاکستان کے خلاف سارے ہی ایکٹ خطرناک کیے ہیں. تو یہ جو ان کا ایکٹ تھا یہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح سے تھا کہ پاکستان کی فورسز کو ان کی کمانڈ سے مطلب بے اثر کرنا یا ان کی کمانڈ کو متاثر کرنا، یہی، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں. ڈسکریڈٹ کرنا، غیر مؤثر کرنا، اور اس کو کہنا کہ جی کہ یہ جو آپ کا جو سربراہ ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں، یہ پتہ نہیں ہے آج ہے کل ہے کہ نہیں ہے، ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے اوپر جس نے رہنا ہے وہ رہے گا، جس نے نہیں رہنا وہ نہیں رہے گا. تو اور پھر یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اس کو پبلک کرنا اور پبلکلی ڈسکس کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو بھی. شیخ رشید صاحب بھی ساری باتیں اسی طرح کی کر رہے ہیں، ایویں خام خواہ کی گولہ باری کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈسکریڈٹ جو ہوئی اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہوئی. ان کو جو کرتے تھے، ان کو جو سپورٹ کرتے تھے، وہ جو قوتیں تھیں وہ بھی ان کی کارکردگی کی وجہ سے بدل ہوئیں اور پیچھے ہٹ گئی. تو اب یہ اپنے غصے اگر کسی کے اوپر نکالنا چاہ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے یہ ملک کا نقصان ہے. اور پھر دوسری طرف جو پریشانی کا عالم، آپ ادھر بھی چلے جائیں کہ اضطراب کہنا چاہیے یا ڈس اپوائنٹمنٹ کہنی چاہیے، یا اس کو کیا کہنا چاہیے کہ مطلب بہت زیادہ مایوس ہو کے جو بندہ جو حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، ڈیسپریٹ ہو جانا، یوں کہہ لیں کہ زیادہ ڈیسپریٹ ہو کے جو حرکتیں اس وقت شہباز گل صاحب کر رہے ہیں، وہ حرکتیں ملاحظہ فرمائیں آپ، اور وہ دیکھنے والی ہیں کہ وہ ایک طرف تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود ان کی لینگویج اپنی کیا ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی نے خود پورے معاشرے کے اندر جو کہہ لیں کہ جو کلچر ایک ڈیولپ کیا ہے بدتمیزی کا، اور مطلب جس گالی گلوچ کا، سادہ الفاظ میں اگر یہ والی بات کہوں، سیاسی اختلاف کو انہوں نے ذاتی لڑائیاں اور گالم گلوچ یہ اس لیول تک لے آئے ہیں وہ. تو اب اگر ان کے خلاف انیک ناجی کوئی بیٹھ کے بات کر دیں، میں کوئی کسی کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ انیک ناجی صاحب کا وہ والا جو ولاگ ہے جو انہوں نے بات کہی تھی، اور پھر جو کچھ پریکٹیکلی جاری ہے، میں ان کی جو رائے تھی، میں خبر کی بات نہیں کر رہا، جو ان کی رائے تھی، وہ رائے سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی تو وہ کچھ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مطلب یہ کہ جانتے ہیں. اور مجھے ایک آج بھی یاد ہے کہ ایک لاہور کے ایک بڑے پولیس آفیسر کو ایک صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرا نام فلاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ حکم فرمائیں، بہرحال آپ جو بھی ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب موجودہ کا سابقہ، اس طرح کی انہوں نے بات کی. میں جان بوجھ کے یہ والی بات نہیں کر رہا کہ اس وقت ماحول اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ ڈیسپریٹ ہوئے میں، اور وہ کہہ لیں کہ ایک صاف ستھری بات کو بھی جو ہے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں.
مطلب یہ کہ کوئی ویسی بات کر کے گزر جائے اشاراتاً تو یہ خود کھول کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اصل میں اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اصل میں یہ حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے فلاں کے اوپر، اصل میں یہ فلاں ہستی کے اوپر جو فلاں بات کرنا چاہ رہا ہے، میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ اگلے سے زیادہ یعنی وہ جو بد طرز گناہ ہوتا ہے نا، عذر گناہ بد طرز گناہ، وہ والا یہ والا کام کرتے ہیں کہ وہ اگلے بندے نے تو کوئی بات نہیں کی ہوتی. میں محسن بیگ صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے تو کوئی اس طرح کی سچ بات نہیں کی تھی، بس ہنس کے کہا تھا کہ وہ ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی ہے. تو وہ اس کتاب کے اوپر پھر وہ جو ان کا سوشل میڈیا نے جو کچھ کیا، پھر ساری کتابیں کھول کھول کے رکھی انہوں نے کہ اصل میں یہ محسن بیگ یہ کہنا چاہ رہے تھے، محسن بیگ کا اشارہ اس طرف تھا. تو اس طرح کی باتیں یہ پھر کرتے ہیں، میں اس لیے گریز کر رہا ہوں. تو وہ جن صاحب کو انہوں نے کہا جی میں فلاں کا سابقہ موجودہ کا سابقہ ہوں، تو ان صاحب نے بھی 4 حرف بھیجے اور فون بند کر دیا، جنہوں نے اپنا تعارف یہ والا کروایا تھا کہ یار کہ یہ کیا بات ہے. مطلب ہمارے ہاں یہ جو پنجاب کا کلچر ہے، اس طرح کی چیزیں اس طرح سے نہیں لی جاتی، ان کو عزت اور غیرت کے معاملات سمجھے جاتے ہیں. تو بہرحال ان کے خلاف بھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کریں ناجی صاحب کے بھی خلاف، اور مریم صاحبہ نے حکومت کی توجہ ایک طرف دلائی. اور کیا دلوانی تھی حکومت کی طرف، کیا دلوانی تھی کہ آپ، میں ٹویٹ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا. انہوں نے کہا کہ ایک ماں کی حیثیت سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ یوکرین میں پھنسے طلباء کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، مگر حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگی رہی. دنیا بھر کے ممالک نے اپنے شہریوں کے انخلاء کے انتظام کیے، مگر پاکستان کے مستقبل کو غیر سرزمین پر جنگ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ظالم لوگ. اب اس کے اوپر وہ فرما رہے ہیں، شہباز گل صاحب جواب دے رہے ہیں اس کو کوٹ کر کے، ماں کی قدر وہی سمجھتا ہے جس نے ماں کے نام رہتی دنیا تک غریب کے لیے کینسر کا فری ہسپتال بنا دیا. ماں کی قدر وہ کیا جانے جو لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے ماں کو دفنانے تک نہ آ سکے. محترمہ ڈائلاگ مت بولیں، وہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، انشاءاللہ ان کو واپس لائیں گے. وار زون میں طیارے بھیج، آگے پتہ نہیں بس اتنا ہی لکھا ہے. تو گزارش اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ وہ بچے تو رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کا سفارت خانہ ہو یا پاکستان کی حکومت ہو، یہ کتنے ہمدرد ہیں پاکستانیوں کے، اور ان کی پاکستانی کتنا ان کا سرد درد ہیں، ترجیح ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. مطلب مری والے آپ واقعہ سے لے کے سائی وال سے یوکرین، جہاں پر بھی آپ چلے جائیں، جہاں پر پاکستانی سبجیکٹ بنتے ہیں، وہاں حکومت جو ہے وہ اپنی نااہلی ثابت کر دیتی ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان میں عمومی طور پر حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کا اوڑھنا بچھونا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور ریاستی مشینری بس اپنا دال دلیا کر رہی ہوتی ہے. اور خصوصاً یہ جو حکومت آئی ہے، اس نے تو عوام کا جو حال کر دیا، اس پر میرا خیال کوئی اب کمنٹ کرتے ہوئے بھی، کوئی جس کو کہتے ہیں نا رائے زنی کرتے ہوئے بھی اب لگتا ہے کہ ہم جس طرح تھک گئے، اثر تو ہوتا کوئی نہیں. تو ان کی حکومت، اس حکومت کی ترجیح عوام کتنے کے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو وہ بندوبست کر لیتے، ابھی تک ہو چکا ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ہو چکا ہوتا. کوئی ان کو روٹی مل رہی ہوتی، کھاد خوراک مل رہی ہوتی. اور وہ تو کہہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس کھانے کے کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، ہم سڑکوں پر رول رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، لوگ پاسپورٹ چھین رہے ہیں، پولینڈ کی سرحد پر جاتے ہیں پناہ گزین یعنی پناہ حاصل کرنے کے لیے یا بارڈر کراس کرنے کے لیے، پاسپورٹ چھین کے بھگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں اس طرح کے وہاں پر سین چل رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہ جی کہ مریم کو جواب دے دیں، لانگ مارچ والوں کو جواب دے دیں، اب ہمارے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے اس کو جواب دے دیں، یا پھر بیٹھ کے پاکستان کی فوج کو طریقے کے ساتھ، اب مطلب وہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ خطرناک ہو جاؤں گا طریقے کے ساتھ، کیونکہ اتنی جرت اور اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ کھل کے آپ پاکستان کے اس طرح کے جو کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چیلنج کر سکیں. تو مطلب وہ کہہ لیں کہ خفیہ فائرنگ کر رہے ہیں، یا اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جس طرح شیخ شیخ صاحب کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب کے 77 والے جو تحریک نظام مصطفیٰ تھی اس کا کیا حشر ہوگا، یہ اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا، یہ ذہن میں رکھیں. تو بیسیکلی وہ ڈرا رہے ہیں اپوزیشن کو، پاکستان کے عوام کو، کہ آپ نے سڑکوں پر نہیں آنا ورنہ مارشل لگ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جن کو نوٹس لینا چاہیے ان کو نوٹس لینا چاہیے.
اور کیا یہ نوٹس جو ہیں یہ کسی کچھ خاص لوگوں کے لیے رہ گئے ہیں کہ آپ نے اگر لب کشائی کرنی ہے تو کچھ خاص طبقے کے اور خاص سوچ کے لوگ اگر کریں گے تو آپ بولیں گے، ادروائز اب اس کے علاوہ یا جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اٹ از انف کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب کہ پاکستان کی سیاست میں ہم ملوث نہیں ہیں اور انہوں نے حکم بھی جاری کر دیا کہ کوئی ٹیلی فون نہیں کرے گا، کوئی کسی کی حمایت نہیں کرے گا، تو اب آپ انتقاماً یہ کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شاید کوئی اشارہ کر دیا ہے ٹارگٹ کرنے کا پاکستان کے اداروں کو، اور ان کے جو وزیر اور مشیر ہیں وہ اس ٹارگٹ پر لگے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ کام زیادہ شدت اختیار کرے، چونکہ لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف بڑھے گا اور اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں وہ جتنی تیز ہوں گی یا اس میں جتنی گہما گہمی آئے گی، یہ ان کے حملے جو ہیں یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر اتنے شدید ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا پتہ نہیں اب سدباب کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ صرف باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے ہیں کہ 77 والی صورتحال ہو جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے، اور اس ڈیسپریشن میں یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، یہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ عوام کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور میں ان تمام کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے، اتنی نہیں ہے ان میں، اور بچنے کی آخری حد تک کوشش کریں گے، اور اس بچنے کے لیے اگر ان کو کسی کی قربانی بھی دینی پڑی یا کسی کو نشانہ بھی بنانا پڑا تو یہ دونوں کام کریں گے، قربانی بھی دے دیں گے کسی نہ کسی کی، یا پھر اگر نشانہ بنانا پڑا تو وہ کسی کو نشانہ بھی بنا ڈالیں گے، جس طرح میں نے اشارتاً آپ کو کہہ دی ہے یہ والی بات۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ نے پاکستان کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو پریشانی غالب ہے، ڈیسپریشن غالب ہے اس حکومت کے اوپر، کوئی نہ کوئی بڑی بونگی مار سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔